रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पे पिछले 8 महीनों से अमूमन और पिछले कुछ हफ्तों से ख़ुसूसन तोशा खाना का एक लफ्ज़ और तोशा खाना का एक इशू इस्तेमाल करके इमरान ख़ान साहब की जो करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, और फिर ख़ुसूसन कल छोटू तारड़ जनाब अता तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जनाब बड़ी उन्होंने ठट्ठे बांधते हुए जो अपनी तरफ से इंकशाफात किए, उनका जवाब, फिर उससे पहले तलाल चौधरी जनाब इसके ऊपर बोलते हुए, और फिर मुसलसल इनके जितने स्पोक्स पर्सन हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत, नाकाम हुकूमत, नकम्मी हुकूमत, नखट्टू हुकूमत और नामुराद हुकूमत, जिसने पाकिस्तान की आवाम का भी और पाकिस्तान की खवास का भी जीना और मरना दोनों दो भर किया हुआ है, वो तोशा खाना इशू के ऊपर जिस अंदाज से पिछले चंद हफ्तों से प्ले कर रहे हैं, आज थोड़ा सा उसका जवाब देना मकसूद है, ख़ुसूसन जो छोटू तारड़ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके हवाले से भी। उससे पहले कल हमारा एक लीडिंग टीवी चैनल है, उसने एक लीक की अपनी तरफ से कि बहुत बड़ा स्कैंडल है और उस स्कैंडल की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी डिस्टर्ब हुई है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट लेवल नीचे आया हुआ है, पाकिस्तान का इंपोर्ट लेवल ऊपर गया हुआ है, पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंस शायद उस इशू की वजह से, उस ऑडियो लीक की वजह से जो है वो फॉरेन रेमिटेंस कम हुई है। उस ऑडियो लीक के इस अंदाज से पेश किया गया, साबका खातून अव्वल और मिसेस इमरान खान साहिबा का अपने एक वहाँ के स्टाफ मेंबर के साथ जो टेलीफोनिक गुफ्तगू थी, पहले तो मैं उसके हवाले से क्लियर कर दूं कि उसमें क्या ऐसी चीज़ थी कि जिसके ऊपर कोई उंगली उठा सकता है, जिस पे कोई इखलाकी, सियासी, खानगी, मुआशी, माशरती हवाले से कोई उंगली उठा सकता है। मेरे साथ यहाँ बैठे हुए सारे सहाफ़ी दोस्त भी, सारे कैमरामैन भी और जो भी सुन रहा है, हर फैमिली के अंदर जो फैमिली की खातून होगी उसका यही स्टाइल होता है कि वो अपने मुलाजमीन के ऊपर ये चेक एंड बैलेंस रखेगी कि घर के अंदर की बातें, घर के अंदर के मामलात बाहर नहीं जाने चाहिए। ये एक छोटे से घर में रहने वाला हो, कोई दरमियाने से घर का हो, कोई बड़े घर का हो, कोई महल्लात के अंदर रहने वाला हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई मिडिल क्लास फैमिली हो, हर फैमिली के अंदर उस फैमिली का जो हेड है उसकी मिसेज अपने खावंद की गैर मौजूदगी में या मौजूदगी में अपने मुलाजमीन के हवाले से यही ट्रीट करती है कि अपने खावंद की इज़्ज़त, अपने घर की इज़्ज़त, अपने घर का वक़ार, अपने खावंद का वक़ार, अपने घर का जो डेकोरम है उसको मेंटेन करने के लिए हर एक ने अपने अपने असूल और ज़वाबित बनाए होते हैं जो तकरीबन यकसा होते हैं। तो उसमें अगर एक मुलाजिम को साबका खातून अव्वल ये समझा रही हैं कि आप घर के मामलात को इस तरीके से मैनेज ना करें, तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ थी कि जो सारा दिन टीवी चैनल पे दिखाई गई और लोगों को बताया गया कि भाई जी इमरान खान ने बहुत बड़ा गुनाह कबीरा कर लिया, इमरान खान की मिसेस ने बहुत बड़ा गुनाह कबीरा कर लिया, इमरान खान की फैमिली के अंदर बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। इस किस्म की टैक्टिक्स और इस किस्म के जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करके मुल्क और कौम का वक्त भी, पैसा भी, तवज्जो भी ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये चीज़ क्लियर कर दूँ। अब आता हूँ तोशा खाना। तोशा खाना एक बहुत बड़ा ड्रामा बना हुआ है पिछले 8 महीने से। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, इन 13 गीदड़ों की जो जमात, नाकाम तरीन जमात, नाकाम तरीन हुकूमत PDM, इससे ना मुल्क चल रहा है। PDM की 8 महीने की परफॉर्मेंस क्या है? नैब ख़त्म, केसेस ख़त्म, एहतसाब ख़त्म, एक्सपोर्ट ख़त्म, फॉरेन रेमिटेंस ख़त्म, रोज़गार ख़त्म, डॉलर ख़त्म, पाकिस्तान की इज़्ज़त ख़त्म, पाकिस्तान का वक़ार ख़त्म। और कोई जब इनसे इसके मुतालिक पूछता है तो कहते हैं जी इमरान खान ने घड़ी भेज दी जी, जो उसकी अपनी मलकियत थी। अब ये तोशा खाना के इशू को इमरान खान साहब के हवाले से रखने से पहले मैं ज़रा आज पूरी पाकिस्तानी कौम को 1980 से लेकर 2008 तक जितने पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान आए, मैं आपके सामने लिस्ट पेश करता हूँ कि किस किस ने तोशा खाना से कितने कितने तोहफे लिए। जनरल ज़िया साहब ने 122 तोशा खाना से गिफ्ट हासिल किए, मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने 304 गिफ्ट हासिल किए,
اسحاق خان صاحب نے 88 گفٹ حاصل کیے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 174 گفٹ حاصل کیے، میاں نواز شریف صاحب نے 75 گفٹ حاصل کیے، فاروق لغاری صاحب نے 114 گفٹ حاصل کیے، رفیق تارڑ صاحب جن کے مایا ناز پوتے چھوٹو تارڑ نے کل بڑی بڑھ کے ماری تھی، بڑے ٹھٹھے باندھے تھے، ان کے رفیق تارڑ نے 73 تحائف توشہ خانہ سے حاصل کیے، ظفر اللہ جمالی صاحب نے 110 تحائف حاصل کیے، چوئی شجاع صاحب نے 9 حاصل کیے، جنرل مشرف نے 515 تحائف حاصل کیے، شوکت عزیز نے 1126 تحائف حاصل کیے۔ اب یہ جو 3-4 ہزار تحائف تقسیم ہوئے، اس سے بھی زیادہ 4-5 ہزار کے قریب پچھلے 30 سالوں میں، کسی کا کوئی تماشا نہیں لگا۔ ہاں ایک تماشا لگا جو جینون تھا، نواز شریف کے خلاف ریفرنس دائر ہوا توشہ خانہ کا، اس کے اوپر اس کو سزا ہوئی، اس کے اوپر اس کی کوئی پراپرٹی بھی ضبط ہوئی، سارے معاملات ہوئے، کیونکہ وہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہ توشہ خانہ کی تفصیل ہے۔ توشہ خانہ کیا چیز ہے؟ جو آپ کو جو حکمران ہوتے ہیں ان کو جو تحفے ملتے ہیں باہر کے ممالک کے حکمران بادشاہوں کی طرف سے، ریاستوں کے سربراہان کی طرف سے، وہ سب سے پہلے پاکستان کے کیبنٹ ڈویژن کے انڈر آتا ہے ایک ادارہ توشہ خانہ، اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ہماری حکومت آنے سے پہلے توشہ خانہ کا رول یہ تھا کہ 15 سے 25% اس کی ویلیو جو بنتی تھی، مارکیٹ ویلیو، وہ حکمران پیسے ادا کرتا تھا اور وہ تحفے لے لیتا تھا، اور یہ تحفے اسی 15 اور 25 اور پھر اس کے علاوہ آگے بتاؤں گا کہ 5% اور 3% کے اوپر بھی جناب ان حکمرانوں نے، یہ جو 12-14 حکمران میں نے آپ کے سامنے گنوائے، انہوں نے تحفے حاصل کیے کروڑوں روپے کی مالیت کے۔ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت جب آئی اگست 2018 میں، اس کے قانون چینج کیے۔ 50% پیسہ پے کرنے کے بعد حکمران جو ہے وہ لیتا تھا۔ ہمارے دور حکومت میں ہم نے قانون بنا دیا، کہاں 15% اور 25% تھا، کہاں 50%۔ اب عمران خان صاحب کو جو تحفے ملے، ان تحفوں کو 50% پیسہ پے کرنے کے بعد عمران خان صاحب کی ملکیت ہے۔ اور توشہ خانہ کا ایک بڑے واضح اصول ہے، اگر میں غلط کہوں تو مجھے نون لیگ اور پی ڈی ایم والے بھی، کیبنٹ ڈویژن والے بھی مجھے عدالت میں لے جائیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ توشہ خانہ کا اصول ہے کہ نواردات اور آپ کی گاڑیاں، ان 2 چیزوں کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ حکمران پیسے پے کر کے لے سکتا ہے۔ نہ وہ نواردات لے سکتا ہے، نہ وہ گاڑیاں لے سکتا ہے، اور 30,000 سے کم مالیت کی جو چیز ہوگی وہ فری آف کاسٹ لے سکتا ہے۔ یہ رول ہے۔ اچھا، اگر کوئی حکمران توشہ خانہ میں جمع اپنا تحفہ نہیں لے گا تو وہ 1 سال کے اندر اس کو نیلام کر دیا جاتا ہے، اس کو بیچ دیا جاتا ہے۔ اس نے بکنا ہی بکنا ہے، اس نے بکنا ہی بکنا ہے، نیلام ہو جانا ہے اس نے۔ اب مجھے یہ بتائیں، عمران خان صاحب نے 50% قیمت ادا کرنے کے بعد چیز ان کی ہو گئی، جیسے یہ آپ کی 4.5-5 ہزار توشہ خانہ کے گفٹ ہیں کروڑوں کی مالیت کے، وہ ان کے ہیں۔ اب ان کے پاس جو چیز ان کی ملکیت ہو گئی، وہ اگر انہوں نے بیچ دی، اگر آئین کے اندر کہیں پہ لکھا ہے، میں آن اوتھ یہ بات کر رہا ہوں، پاکستان کے کسی آئین کے اندر، کسی قانون کے اندر، کسی قانون کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ توشہ خانہ سے حاصل کیا ہوا تحفہ حکمران بیچ نہیں سکتا، تو جناب پھر یہ تو ہے جرم۔ اس کی میں بھی معافی مانگوں گا، ہم سارے معافی مانگ لیں گے۔ جب یہ چیز نہیں لکھی ہوئی تو پوری پاکستانی قوم کا وقت اور پاکستانی قوم کی پیسہ اور پاکستانی قوم کی ذہنی توجہ کو کیوں خراب کیا جا رہا ہے؟ کیوں لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ اور قانون کے اندر قطعاً کوئی ایسی تحریر نہیں ہے کہ جس نے 50% قانون کے مطابق پیسہ پے کرنے کے بعد جس حکمران نے توشہ خانہ سے تحفہ لے لیا، اس کی ملکیت بن گیا، وہ اس کو بیچ نہیں سکتا۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قدخن نہیں ہے، کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہے، کوئی آبسٹیکل نہیں ہے، کوئی بیریئر نہیں ہے، اس رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو جب عمران خان صاحب کی چیز 50% پیسہ پے کیا، پے کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کو پے کیا،
ٹیکس پے کرنے کے بعد پھر اس پیسے کو لیگلی اپنے لیگل اکاؤنٹ کے اندر جمع کرا دیا اور اس کے اوپر بھی ٹیکس دیا، تو اس کے بعد کس چیز کا تماشا، کس چیز کا واویلا، کس چیز کا یہ ٹوپی ڈرامہ، کس چیز کا یہ چھوٹو تارڑ جیسے ڈنٹونک کے جو نا وہ کریکٹر جو نا وہ آ کے یہاں پر بیٹھ کے وہ عمران خان صاحب کے اوپر انگلی اٹھائیں یا دشنام ترازی کریں، جن کا اپنا کریکٹر اور جن کے اپنے خاندان کا کریکٹر جو ہے نا وہ تار ہے جو نا بد کرداری کے ساتھ، معاشی بد کرداری کے حوالے سے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے، خرید و فروخت کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 نمبر قسم کی جو کمپین ہے عمران خان صاحب کے کریکٹر اسیسینیشن کی، یہ ختم ہونی چاہیے. ایک چیز کل بڑی ٹھٹھے باندھ کے جناب چھوٹو تارڑ کہتا ہے کہ جناب کہیں سے 1000 کا قالین ملتا ہے. ہاں بتائیں جناب والا، 50 روپے کا قالین بھی ملتا ہے. آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے بتاؤں گا کہ نواز شریف کو سعودی عرب سے اس کے دور میں لاکھوں کی مالیت کا قالین ملا، اس نے 50 روپیہ جمع کرا کے توشہ خانہ سے لیا. تو اس عقل کے اندھے اور دانش کے لولے اور فہم کے لنگڑے عطا تارڑ سے اور اس کے پیچھے جو قائدین ہیں اس کے سلطان مفرور نواز شریف اور بیگم صفدر اور سلطان مجبور شہباز شریف، میں ان سے پوچھوں گا 50 روپے میں کہیں سے قالین ملتا ہے؟ تم 1000 روپے کے قالین کا رونا روتے ہو. تم نے 50 روپے میں لاکھوں کی مالیت کا قالین تمہارے اس سلطان مفرور نے جو باہر بیٹھا ہوا ہے ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ، بزدلی کے ساتھ، اس نے خریدا ہوا ہے. پھر آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ گاڑیاں یہاں اس میں سے نہیں خرید سکتے. عمران خان صاحب کو گاڑی ملی، عمران خان صاحب نے وہ گاڑی نہیں لی، وہ توشہ خانہ میں جمع رہی، کیونکہ قانون ہے کہ گاڑی توشہ خانہ سے نہیں لی جا سکتی اگر وہ تحفے میں حکمران کو ملے گی. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ہمارے اس پی ڈی ایم اور نون لیگ کرپٹ، چور، لٹیرے اور نوسر بازوں کی جماعت جو آج سیاسی واشنگ مشین سے، احتساب کی جو واشنگ مشین ہے اس سے اپنے امپائر کھڑے کر کے اپنی پروسیکیوشن کے جناب کریکٹر اور فیکٹر کھڑے کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کر رہے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے اور عوام کی اطلاع کے لیے عرض ہے. BMW متحدہ عرب امارات سے ملی، جس کا رجسٹریشن نمبر ہے PH422. جناب والا یہ توشہ خانہ سے جناب حاصل کیا گیا اور اپنے پاس جناب آصف زرداری صاحب نے رکھ لی. ٹویوٹا NA442 متحدہ عرب امارات سے ملی، بڑی مہنگی ترین ٹویوٹا کی ایک جدید ترین ماڈل کی گاڑی، وہ جناب آصف زرداری صاحب نے اپنی کسٹڈی میں رکھ لی. قانون کہتا ہے کہ گاڑی آپ نہیں رکھ سکتے، گاڑی نہیں رکھ سکتے، نواردات بھی نہیں رکھ سکتے اور گاڑیاں بھی نہیں رکھ سکتے اپنے پاس، وہ توشہ خانہ میں ہی رہیں گی، وہ حکمران نہیں رکھ سکتا. اور پھر ایک BMW 760 LI لیبیا سے ملی آصف زرداری صاحب کو. آصف زرداری صاحب جناب اینٹ کے اپنے جناب کھاتے میں ڈال کے نکل گئے پتلی گلی سے. اور پھر یہ نواز شریف صاحب، ان کی جناب مرسڈیز گاڑی سعودی عرب سے ملی، جس نواز شریف کا چیلا چانٹا اور جس نواز شریف کو، جس کا دادا کوئٹہ بینچ کے سپریم کورٹ کے ججز کو خریدنے کے لیے بریف کیس ہاتھ میں لے کے سروسز دیتا رہا اور اس سروسز کی پاداش میں پھر صدر مملکت کا عہدہ حاصل کیا، پھر اس کے پوتے نے گریڈ 16 کی نوکری اور چاکری کر کے شہباز شریف کی اور آل شریف کی نوکری کی، اور پھر جس نے پنجاب اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے جس انداز سے آئین کی کتاب پکڑ کے غیر اخلاقی اشارے بازی کر کے اپنا اور اپنے خاندان کا کریکٹر دکھایا تھا پوری دنیا کو، وہ کل اٹھ کے آ کے جناب جس انداز سے ٹھٹھے باندھ رہا تھا اور عمران خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہا تھا، اس کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تیرا لیڈر جو مفرور ہے، تیرا لیڈر کے جو بزدل ہے، تیرا لیڈر کے جو ڈرپوک ہے، تیرا لیڈر کے جو پورے پاکستان کی ریاستی اداروں کو، عدالتوں کو، عوام کو چونا لگا کے باہر بیٹھا ہے، اس نے مرسیڈیز کار کے جو قانون کے مطابق توشہ خانہ سے نہیں لی جا سکتی، IDH 78 اس کا نمبر ہے، وہ جناب اس نے اپنی کسٹڈی میں رکھ لی اپنے دور حکومت میں. تم کس منہ کے ساتھ عمران خان کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہو؟ تم کس منہ کے ساتھ عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہو؟
اور 50 روپے میں لاکھوں کی مالیت کا قالین تمہارا وہی لیڈر بزدل ڈرپوک باہر بھاگا ہوا پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے. برگر کھانا ہو, میکڈونلڈ جانا ہو تو پلیٹلیٹس بڑے بہترین, احتساب کی طرف آنا ہو تو پلیٹلیٹس زمین کی طرف. یہ آٹومیٹک پلیٹلیٹس ہیں اس کے, ان کے لیڈر کے, بزدل اور 2 نمبر لیڈر کے. وہ جناب مرسیڈیز کار, جناب قانون کہتا ہے پاکستان کا کہ کوئی حکمران نہیں توشہ خانہ سے لے کے جا سکتا, وہ لے کے چلے گئے. پھر اس کے بعد آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا, عمران خان صاحب نے اس توشہ خانہ سے جو چیز لی اس کو لیگل کوڈل فارمیلٹیز پوری کر کے اپنے لیگل اکاؤنٹس کے ذریعے سے پیسہ دیا. آج پوری پاکستانی قوم سن لے, انہوں نے جو 5%, 3%, 10%, 15% کے جو کروڑوں اور اربوں کی مالیت کے تحائف لیے توشہ خانہ سے, اس کے جتنے پیسے انہوں نے ادا کیے وہ منی لانڈرنگ جس جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے سے یہ کرتے رہے, وہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے سے پیمنٹ ہوئی, نواز شریف کی بھی اور آصف زرداری کی بھی. یار آپ کس منہ کے ساتھ عمران خان کے اوپر جناب انگلیاں اٹھا رہے ہو؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس عمران خان کے سگنیچر کے ساتھ بلہ, گیند اور شرٹ اور شلوار قمیض اور شرٹ اور سوٹ اگر وہ کروڑوں روپے میں بکتا ہے, اس عمران خان کے خلاف تمہیں صرف یہی چیزیں نظر آئی تھی کہ جس کے حوالے سے تم حمام میں سارے ننگے, اور میں آپ کے سامنے ساری کلیئر کر چکا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بھونڈی, بے ڈھنگی, بے تکی حرکتیں کر کے اور اس قسم کا کریکٹر ایسیسینیشن کا ایک بے تکا سرکل چلا کر عمران خان صاحب کی ذات اور پی ٹی آئی کی پاپولرٹی کو کم نہیں کیا جا سکتا. اگر مقابلہ کرنا ہے تو جمہوریت کے میدان میں کرو. تم کہتے تھے کہ تم لوگ بڑے پاپولر ہو, تم کہتے ہو نواز شریف باہر جناب نیلسن منڈیلا اور امام خمینی بن کے بیٹھا ہوا ہے, تو اس کو بلاؤ. کیوں انتظار کر رہے ہو کہ اسمبلی تحلیل ہو تو پھر اس کے بعد آئے؟ اتنا بڑا ہیرو, اتنا بڑا لیڈر, اتنا بڑا دلیر, اتنا بڑا جرأت مند شخص ہے جس کے استقبال کے لیے کروڑوں لوگ بےتاب بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ آ جائے, اور آئے تو انتخابات کا اعلان کر دو. تم تو بہت پاپولر ہو, تم تو بہت بڑے لیڈر ہو, تم تو عوام کے دلوں میں بستے ہو, تم تو عوام کے دل دماغ ہر جگہ پہ جناب جاگزی ہو. تو پھر الیکشن کا اعلان کرو. اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ, جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. سیاسی طور پہ فیصلہ ہو جائے گا, دودھ کا دودھ, مکھن کا مکھن, دہی کا دہی اور پنیر کا پنیر, سب کچھ ہو جائے گا. لیکن آپ میں جرت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے عوام آپ سے نفرت کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے 8 مہینوں میں آپ نے پاکستان کی معیشت, ریاست, عوام تینوں کو کسی قابل نہیں چھوڑا. لولا لنگڑا نہیں, پیرالائز کر دیا ہے. پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب نہیں ہے. بی بی سی کی کل کی رپورٹ ہے پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے. ان 8 مہینوں میں ان نکموں کی, نکھٹوؤں کی بددیانتی اور کرپشنز کی وجہ سے اور NRO2 کی وجہ سے اور ان کی بے صلاحیتوں کی وجہ سے. جس امپورٹڈ حکومت کا وزیر خارجہ بلا وجہ بھٹو, ان 8 مہینوں میں 80% دن اس نے ملک سے باہر گزارے ہیں. 80%. کیا ملک چلا رہے ہو؟ تو جناب والا انشاءاللہ آج عمران خان صاحب اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے پالیسی دیں گے, اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین, پی ٹی آئی کے کارکن, پی ٹی آئی کے ووٹر اور پاکستان کی عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. میری آخری گزارش یہ ہے کہ خدا کا واسطہ کوئی اور چیز لے آؤ, بس کر دو یہ توشہ خانہ. اس میں سے کچھ نہیں نکلنا, اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا. پانی میں مدھانی سنا ہوا نا پاکستان کی عوام نے بھی, اور اب میں یہ اپنے رسپیکٹیبل میڈیا چینل کو بھی اور اپنے ان مخالفین کو, حکومتی ٹولے کو یہ کہوں گا کہ جناب پانی میں مدھانی جتنی دیر چلاتے رہو نہ مکھن نکلتا ہے, نہ ملائی نکلتی ہے, کچھ بھی نہیں نکلتا. تو اس وجہ سے یہ پریکٹس چھوڑ دو, کوئی سالڈ سی بات کرو, کوئی سالڈ سی چیز لے کر آؤ, کوئی لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ ہاں جی کوئی بات ہے. باقی عمران خان کھڑا ہے پاکستان کے لیے, عمران خان کھڑا ہے عوام کے لیے, پاکستان کھڑا ہے ریاست کے لیے, اور انشاءاللہ اس کے لیے اس نے قربانی دی ہے, خون بہایا ہے, اپنے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, اور انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. چوہان صاحب کل سے سی ایم کے راولپنڈی میں آنے کے اطلاعات ہیں اور خفیہ ملاقاتوں کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟
دیکھیں یہ اخبارات کی خبریں ہیں, میڈیا کی خبریں ہیں, اور جو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ہوتا ہے وہ پاکستان کی عدالتوں, اداروں, ایجنسیوں, ان کے ساتھ ان کی آفیشیل میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی اس میں کوئی چیز ہے. بہرحال یہ آپ نے بھی خبروں میں سنی ہے, ہم نے بھی خبروں میں سنی ہے. سر جواد صاحب یہ بتائیں کہ جو وفاقی حکومت ہے ملک کی معیشت بری حالت کا شکار ہے, وہ توشہ خانہ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے. تو پنجاب میں حکومت ہے, پنجاب میں گڈ گورننس ہے, کوئی ادارہ ایک پٹواری سے لے کے کمشنر تک کسی کا کوئی جائز کام بھی کرنے کو تیار نہیں ہے, سب ہوا میں بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب کی گڈ گورننس کہاں ہے؟ دیکھیں جی, پنجاب کے اندر پہلے 3.5 سال بھی جو ہماری حکومت تھی اس میں بڑے احسن طریقے سے ہم نے کوشش کی, اور اس میں بڑی لمبی چوڑی چیزیں ہیں. آپ کی ہیلتھ انشورنس کارڈ سے لے کے اور یونیورسٹیز, کالجز اور بہت سی ایسی ریفارمز ہیں جو میں ابھی اس ایک 15-20-30 منٹ کے اندر بیان نہیں کر سکتا. وہ علیحدہ سے کبھی اس پہ جناب سیشن رکھ لیں گے. لیکن ابھی چودھری پرویز لائی صاحب نے پچھلے 4 مہینوں میں آپ کے سامنے, ابھی پہلے 1122 تھی, اب انہوں نے شروع کی ہے وہ 1123 ہے ایک, جس کے ذریعے سے جناب کوئی ملاوٹ کسی کھانے پینے کی چیز ہو جس میں آپ کو نظر آئے کہ ایسی کوئی پرابلم ہے, آپ فوراً فون کر کے جناب اسی وقت جناب سرکاری عملہ پہنچتا ہے, وہ ہوٹل یا وہ بیکری, وہ کھانے پینے کی چیزیں. اس طرح کی 20 اقدامات ہیں جو 4 مہینے کے اندر چودھری پرویز لائی صاحب نے بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیے ہیں اور جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. باقی یہ 75 سال کا جو گند ہے, اگر آپ یہ کہیں کہ 3-4 مہینے کی حکومت یا 1-3 سال کی حکومت کے ذریعے سے سارا کچھ صاف ہو جائے گا تو پاسبل نہیں. سر توشہ خانہ سے متعلق گھڑی کے جو ہے معاملہ وہ خریدنے یا بیچنے کا سوال نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ وہ رقم جو حاصل کی گئی تھی اس کو اثاثوں میں ڈکلیئر کیوں نہیں کیا گیا, اور یہی کیس ہے جو اسلام آباد کی کچہری میں ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں چل رہا ہے. 9 جنوری کو اس کی سماعت ہے, خان صاحب وہاں پر پیش ہو کر ذاتی حیثیت میں کیا جواب دیں گے اس کا جواب دیں گے؟ اچھا, جو توشہ خانہ کا جو بھی گھڑی, ہار, جو بھی بیچا گیا اس کو پراپر طریقے سے نوٹیفائی کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کے گوشوارے میں بھی, FBR کے گوشوارے میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس میں کوئی چیز ہے تو پھر جائیں FIR کٹوائیں, عدالت پہ جائیں, عدالت پہ کیس کریں. یہ جو آ کے پریس کانفرنس کر کے اچھا پھر وہ پیڑے روڈ تو چپ چنگی, وہ کم از کم کوئی چج کے جو ہے نا اسپوکس پرسن تو بٹھاؤ نا. ایک عطا تارڑ, چھوٹو تارڑ, جس کا دادا اور جس کا خود کرتوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. دوسرا وہ تنظیم سازی کا ماہر وہ جناب آپ کا طلال چودھری, جس کے حوالے سے ساری دنیا جانتی ہے. وہ میاں جاوید لطیف کہ جس نے آل شریف کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کی توہین کر دی تھی. ان جیسے اسپوکس پرسن کے ذریعے سے, بیڈ کریکٹر قسم کے اسپوکس پرسن, ملک اور قوم اور ذات, اخلاق, کردار, ہر حوالے سے, معاش کے حوالے سے, ان کے ذریعے سے آپ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھائیں گے تو آسمان کی طرف تھوک پھینکو گے تو اپنے منہ پہ آئے گا. کامیاب بننے کے بعد کیا عمران خان اب بھی پنڈی والوں سے ناراض ہے؟ نہیں, عمران خان صاحب نے ابھی لاسٹ ٹائم میٹنگ ہوئی, عمران خان صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا اور انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ راولپنڈی کی پرفارمنس بہت زبردست تھی. اور آپ سارے دوست گواہ ہیں, ہم نے یہاں پر 1 مہینہ جس طریقے سے محنت کی, مری روڈ کے اوپر جو 1 مہینہ کیمپ لگا, پورے مری روڈ اور پورے پنڈی کے اندر جو ہم نے ماحول بنائی رکھا, اور پھر اس دن جو پاکستان کی ہسٹری کا پنڈی کا سب سے بڑا فنکشن اور پاکستان کا سب سے بڑا فنکشن تھا, فیض آباد سے لے کے ناز سینمے تک کھچا کھچ جو ہے وہ آپ کا دنیا بھری ہوئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے پہلے میں نے بھی اپنی سیاسی زندگی میں نہیں دیکھا تھا اور آپ نے بھی اپنی صحافتی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. صاحب یہ بتائیں کہ اپنا سینٹ میں ایویشن بل نے کا جواب جمع کروایا کہ عمران خان نے 43 کروڑ سے زائد کے جو ہے وہ پروازیں کی ہیں, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ ریاست مدینہ کے دعوے دار جو ہیں کچھ خرچیاں کرتے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ نہیں کیا کہ لاہور سے ہیلی کاپٹر اڑا پنڈی آیا, ہریسہ, نہاری, توا مچھی اور حلیم کی جناب ڈشیں لے کے, اور وہاں سے مری پہنچا تو پتہ چلا یار کہ وہ لاہور میں نہیں, اسلام آباد میں نہیں, لاہور میں جناب ہریسہ کا تو جناب ڈش وہیں پہ رہ گئی, اس کا تو ڈونگا ہی ادھر رہ گیا. انہوں نے جناب نواز شریف صاحب نے دوبارہ ہیلی کاپٹر بھیجا, جاؤ لاہور سے جناب وہ ہریسے کا ڈونگا لے کر آؤ, اور ہریسے کا ڈونگا جانا اور دیش کی وہ جناب دوبارہ ہیلی کاپٹر جاتا ہے وہ لے کے آتا ہے. اس قسم کی ٹکٹلیاں کم از کم عمران خان صاحب نے نہیں کی. اور جس طرح GTS کا
बस बनाया हुआ था आले शरीफ ने सरकारी जहाज़ और सरकारी हेलीकॉप्टर्स को, उस तरह कम अज़ कम इन्होंने नहीं की। आखिरी सवाल जी। मुलाकात की आप तस्दीक करते हैं, तस्दीक करते हैं अहम शख्सियत से की मुलाकात, और ये बताइएगा क्या अगर पंजाब असेंबली नहीं टूटती तो क्या KPK की असेंबली तोड़ दी गई? अच्छा, मैं कुछ भी नहीं करता जाना, ठीक है। आज आप बताएं। सर, मुस्लिम लीग नून ने बताया है कि परवेज लाई के खिलाफ तहरीक एतमाद पंजाब में तैयार कर ली है, आपके इल्म में है, वो कब तक जमा करवा सकते हैं, कोई नंबर गेम्स आपके पास? देखो, ये उनके एंड की बात है, ये उनके पास ये ऑप्शन है कि वो अदम एतमाद की तहरीक लाएं या गवर्नर जो है ना वो कहे एतमाद का वोट लेने को, ये उनके एंड का है। ठीक है जी। जी, आखिरी सवाल। मेंबर पंजाब असेंबली और सब तर्जुमान वज़ीर-ए-आला पंजाब होने की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि ये आज आपकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शाम को इमरान खान साहब जो है असेंबली तहरीर कर देंगे कि मजीद कोई यू टर्न की गुंजाइश है? शाम को तहलील का तो नहीं, वो शाम को ऐलान करेंगे तारीख का, और तारीख कौन देने वाले हैं? वो तारीख देंगे और उसके मुताबिक फिर आगे चलिए। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आज खान साहब मुमकिन तौर पर ऐलान करेंगे चौधरी परवेज इलाही की रिजर्वेशन इससे पहले भी सामने आई, उन्होंने कहा कि मार्च तक हम चाह रहे हैं कि असम्बलियाँ चलें। हाँ, कल से परवेज इलाही यहाँ भी मौजूद है पिंडी में। कल मोहम्मद इलाही ने भी 2-3 मुलाकातें की खान साहब से, क्या उनकी रिजर्वेशन है? अगर है तो उनको एड्रेस किया गया है? देखें, पिछले 20 दिनों के अंदर सदर आरिफ अलवी से लेके चौधरी परवेज इलाही साहब, मोहम्मद इलाही साहब, पार्टी की बाकी लीडरशिप ने अपने व्यूज़ दिए हैं कि प्रोस एंड कॉन्स क्या है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी तोड़ने की क्या है, प्लस माइनस क्या है, वो सारा खान साहब के साथ डिस्कस किया है, बताया है कि फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। तो जब आप एक अच्छी जिद्दोजहद कर रहे होते हैं तो उसमें फिर आप नुकसान नहीं देखते। इमरान खान साहब पाकिस्तान को बचाने के लिए चाहते हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो। इन नकम्मे न खट्टू न अहल लोगों के बस की बात नहीं है इस मुल्क को चलाना। साबित हो गया 8 महीनों में मुल्क किधर था और किधर ले आई है। तो वो ये चाहते हैं कि इस पूरे जनाब टेक्निक्स के ज़रिए से एक टाइम पे इकट्ठे इलेक्शन हो। अब वो नहीं करने को तैयार, इन्होंने ज़िद लगाई हुई है कि हमने अपनी जनाब मौज मेला नहीं छोड़ना। वो कहते हैं ना कि अपना सब कुछ बनता भाड़ में जाए जनता, ये इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत का नारा है। तो फिर उसके मुकाबले में फिर हमें ये वाले टैक्टिक्स अडॉप्ट करने पड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया यार। वो नवीन जल्दी करो।